बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा के घर जजेस की मुलाकात की, जजेस के इजलास की जो ख़बर है, इस इजलास में कौन कौन से जज शरीक हुए और किस किस जज ने इस इजलास का बायकॉट किया, क्यों बायकॉट किया, मज़ीद क्या तफसीलात हैं जजेस के इजलास के हवाले से, ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने जो साफ़ियों के ख़िलाफ़ रिमार्क्स दिए, उस पर भी बात करेंगे कि साफ़ियों की चीखें क्यों निकलीं। और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम ब्लॉग का आगाज़ करेंगे, जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करने जा रही है। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो जलसे की नाज़रीन अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा है कि तारीख़ी जलसा होगा। इमरान खान का कहना है कि इस जलसे में आर या पार हो जाएगा, ये बड़ा डिसाइसिव किस्म का जलसा होगा। लेकिन इस जलसे के लिए नाज़रीन जो शराइत रखी गई हैं, उन शराइत को तहरीक इंसाफ को पूरा करना होगा। लेकिन उन शराइत में एक कंडीशन ऐसी है जिसको मैं ये समझता हूँ कि ये गलती की गई है। ये कंडीशन नहीं लगानी चाहिए थी, ये उल्टा शर्मिंदगी और मायूसी का सबब बनेगी लाहौर के इंतज़ामिया की। लेकिन लाहौर की इंतज़ामिया को तो नाम आएगा, ये डायरेक्टली जो हिट करेगा वो जो पंजाब में हुकूमत में बैठे हैं उनको हिट करेगा। क्या शराइत लगाई गई हैं? एक तो ये है कि जलसा 3 से 6 बजे तक की इजाज़त होगी और इस दौरान आप अपना जलसा ख़त्म कर देंगे। वैसे बैरिस्टर गौर साहब ने अच्छा जेस्चर दिया है, उन्होंने वीडियो बयान जारी करके अपने कारकुनान से कहा है कि आप 1 बजे तक पहुंच जाएं, ताकि वक्त के अंदर रहते हुए जो कंडीशन हमें दी गई हैं, हम अपना जलसे का जो अमल है उसको मुकम्मल कर सकें। अब दूसरी जो नाज़रीन शर्त है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने जो 8 सितंबर लाहौर के जलसे में जो तकरीर की, उस पर गंडापुर साहब माफ़ी मांगें। ये मैं समझता हूँ कि ये कंडीशन शामिल नहीं करनी चाहिए थी, ये गलती है और ये इंतज़ामिया का काम नहीं। इंतज़ामिया से कह के ग़ालिबन ये शामिल करवाई गई होगी। लेकिन मैं इसको गलती क्यों कह रहा हूँ? गलती इसलिए कह रहा हूँ कि क्या गंडापुर साहब माफ़ी मांगेंगे माफ़ी? नहीं मांगेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने माफ़ी मांगनी नहीं, तो आपका माफ़ी का कहना फिर किस काम का, जब वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। और फिर इसमें जो बाकी शराइत हैं कि इश्तिहारी मुल्ज़म इस इजलास में शिरकत नहीं करेगा, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो इम्तिहान होगा। इस्लामाबाद के जलसे में इश्तिहारी आए थे, तो देखते हैं कि लाहौर के जलसे में इश्तिहारी आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर उस पर कोई कार्रवाई एक्शन भी हो सकता है। लेकिन इस मरतबा फील्ड बड़ी सख्त होगी। फील्ड सख्त होने का मतलब ये है कि अगर इश्तिहारी आया तो जाल इस मरतबा सख्त लगाया जाएगा। दूसरा नाज़रीन कहा गया है कि अफ़गान परचम नहीं लहराए जाएंगे, अफ़गानी शिरकत नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की एक सियासी जमात का जलसा है, उसमें अफ़गान जलसों का क्या काम है? और फिर नफ़रत अंगेज़ तकरीरें नहीं होंगी। और साथ में ये भी कंडीशन लगाई गई है कि किसी मुल्ज़म या मुजरम का वीडियो बयान भी जलसे में नहीं चलाया जाएगा। तो देखते हैं, लाहौर के जलसे की इजाज़त दे दी गई है और तहरीक इंसाफ कह रही है कि आर या पार होगा। नाज़रीन क्या होगा? जलसा होगा, तकरीरें होंगी और बस बात ख़त्म। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो जजेस की मीटिंग है, जजेस की मीटिंग की ख़बर से पहले कल एक फ़ैसला भी जारी हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो फ़ैसला तहरीर किया है और उस फ़ैसले के सिग्नेटरी हैं जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब। और ये नाज़रीन फ़ैसला दिया गया है एक टैक्स के मैटर पे, लेकिन इसमें बात की गई है पार्लियामेंट की कानून साजी के अख्तियार की। अब इस फैसले को लेके छलांगें
الٹی کلا بازیاں لگائی جا رہی ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ دے دیا ہے. اب فیصلہ کیا ہے؟ میں صرف 4 سطریں پڑھوں گا، اس کے بعد پھر آپ کو ایک اور فیصلہ بھی بتاؤں گا. ایک تو کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی جو ہے وہ آئین کے تابع ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں ایسی انہونی کون سی بات کی گئی ہے؟ آئین کے تحت ہی آپ نے کرنی ہے نا قانون سازی. اور پھر ماضی سے اطلاق کی قانون سازی کا بھی اختیار ہے پارلیمنٹ کے پاس. فیصلے میں کہا گیا کہ ماضی سے اطلاق بھی آئین سے مشروط ہے، اور آئین سے مشروط کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی حدود کے اندر رہ کے ماضی سے اطلاق کی قانون سازی کی جا سکتی ہے. اب ناظرین، یہ جو معاملہ ہے یہ 3 ججز کا فیصلہ ہے. میں آپ کو 5 ججز کے فیصلے کی مثال دے دیتا ہوں. یہ جو نئے ترامیم ہیں، فوجداری قانون، کرپشن کے خلاف قانون، کرپشن کے خاتمے کا قانون، کرپشن کرنے والے ملزمان کا گھیرا تنگ کرنے، انہیں جیلوں میں ڈالنے اور کرپشن کے خاتمے کا قانون. اس قانون میں جو ترامیم کی گئیں، ابھی جو چند ہفتے پہلے جو قاضی فائزہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے، اس میں اس قانون کا ماضی سے اطلاق ایکسیپٹ کیا گیا ہے. عمران خان صاحب کا اعتراض تھا کہ 1995 سے 1985 سے نہیں ہو سکتا، تو 1985 سے اس قانون کا ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ نفاذ 1985 سے ہوگا. تو میں نے ایک فیصلہ آپ کو لارجر بینچ کا بتایا. کئی فیصلے آپ کو سپریم کورٹ کے مل جائیں گے جس میں پارلیمنٹ کے اس اختیار کو ایڈمٹ کیا گیا ہے. اب آ جاتے ہیں ناظرین ججز کے اجلاس اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے گھر پہ اجلاس. پہلے تو ناظرین خبریں یہ چلتی رہیں کہ ججز کا اجلاس جو ہے وہ شارع دستور پہ جاری ہے، شارع دستور پہ جو بلڈنگ ہے اس میں جاری ہے، اور اس میں قاضی فائزہ صاحب کو نہیں بلایا گیا. تو میں نے رات کے پروگرام میں تو آپ کو بتا دیا تھا کہ ایسا کوئی اجلاس نہیں ہو رہا سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں. البتہ میں نے کہا کہ قاضی فائزہ صاحب نے ایک غیر رسمی سا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کیا ہے. منصور علی شاہ صاحب شریک نہیں ہوئے، لیکن ساتھ میں آپ دیکھنے والوں کو یہ بھی میں نے کہا تھا کہ ججز کالونی میں اگر کوئی اجلاس چل رہا ہو تو وہ میرے نالج میں نہیں. تو میں نے ججز کالونی سے بھی پتہ کر لیا ہے. یہ جو ناظرین خبر ہے کہ عائشہ ملک صاحبہ کے رہائش گاہ پہ اجلاس ہوا، یہ خبر خالد تار صاحب نے دی ہے، لائر ہیں. اب میں ان کا نام لے رہا ہوں، اور نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ برا نہیں مانیں گے، لیکن اب یہاں پہ کسی صحافی بھائی کا نام لے لیں، بلکہ نام نہ بھی لیں، آپ فیکچولی اپنی رپورٹنگ کر رہے ہوں، اور آپ کی اپنی خبر سے، آپ کی اپنی ڈیٹیلز یا رپورٹنگ سے کسی اور صحافی کی خبر ہٹ ہو جاتی ہے، ہٹ مطلب فیک ثابت ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے دیکھیں جی یہ عمران وسیم صاحب نے کیا کر دیا. آپ نام بھی نہیں لیتے، بغیر نام لیے ان کو کہتے ہیں نا وہ چور کی داڑھی میں تنکا، ان کو اپنا پھٹکا پڑ جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے خلاف بھی لاگو ہو گیا. جی بھائی آپ اپنی خبر دے رہے ہیں، ہم اپنی خبر دے رہے ہیں، اور سننے والے اور حالات و واقعات آپ کی اور میری خبر کا فیصلہ کر دیں گے کس کی خبر صحیح ہے کس کی خبر غلط ہے. اب یہ جو عائشہ ملک صاحبہ کے گھر پہ ججز کے اجلاس یا ملاقات کی ناظرین جو خبر دی خالد تار صاحب نے، وکیل صاحب نے، یہ خبر ناظرین غلط ہے. اب اس میں خالد تار صاحب کہتے ہیں کہ 5 ججز نے شرکت کی، عائشہ ملک صاحبہ کی رہائش گاہ پہ یہ اجلاس ہوا ان کے گھر ججز کالونی میں. 14 ججز نے اس اجلاس سے لا تعلقی کا اظہار کیا. اب جہاں میں نے یہ کہا کہ یہ خبر درست نہیں، یہ خبر غلط ہے، وہیں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اسلام آباد میں ہے ہی نہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ لاہور میں ہیں. تو جب وہ اسلام آباد کی ججز کالونی میں اپنی رہائش گاہ پہ ہے ہی نہیں تو اجلاس کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ناظرین ایک جج صاحب کے گھر پہ کچھ ججز کی ملاقات ہوئی ہے، عائشہ ملک صاحبہ کے گھر پہ نہیں، لیکن ایک اور جج صاحب کے گھر پہ ججز کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں گپ شپ بھی ہوئی ہے، اس ملاقات میں کھانا بھی ہوا ہے، اور ایکچولی ناظرین وہ جو ججز کی ملاقات ہوئی ہے جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے گھر پہ ہوئی ہے. اور یہ کوئی فارمل میٹنگ نہیں تھی، یہ کھانے پہ مدعو کیا تھا محمد علی مظہر صاحب نے اپنے ساتھی ججز کو. ایک کرٹسی ملاقات کہہ لیں، اس میں کوئی اس طرح کی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے یہ کوئی خاص
کوئی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے، ہائے یہ کیسے ہو گیا، ہائے وہ کیسے ہو گیا، ایسی کسی معاملے سے جڑی یہ ملاقات نہیں تھی. کھانے کی ٹیبل پہ ملاقات ہوئی، کھانے کا اہتمام تھا، عشائیے کا اہتمام تھا، اور اس میں گپ شپ بھی لگی. اس کے علاوہ اس ملاقات میں کچھ نہیں ہوا. اور خبر آپ کو یہ بھی دے دیں کہ محمد علی مدد صاحب کے گھر پہ ہونے والی اس ملاقات میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی نہیں تھے. تو کل کتنی فیک نیوز چلیں، کس نے چلائیں؟ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں اپنی خبر دے رہا ہوں، نہ کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، نہ کسی کو ہٹ کر رہا ہوں. اور اگر کسی کو میری خبر سے تکلیف پہنچتی ہے تو بھیا آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، یا جو کچھ بھی ہے. میرا اس کے ساتھ کوئی آپ کو ہٹ کرنے کا، آپ کی تضحیق کرنے کا کوئی مقصد نہیں، لیکن آپ جس طریقے سے لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں اس سے پھر تکلیف ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے ناظرین؟ تو اس پر بھی ناظرین بات کر لیتے ہیں. اب ناظرین، یہ جو میں نے تھم نیل پہ لکھا کہ قاضی صاحب کے ریمارک سے چیخیں کیوں نکلیں صحافیوں کی، تو ناظرین دو باتیں میں کروں گا اور پھر فیکٹس کے اوپر آؤں گا. کوئی مبالغہ رائی میں نہیں کروں گا، فیکچوئل رپورٹنگ کریں گے کہ قاضی کو ہٹ کرنا ہے، قاضی کو ہٹ کرنا ہے، فیکٹ پہ بات کریں گے. ایک تو ناظرین جو اسلامک یونیورسٹی کی جو ریکٹر صاحبہ تھیں ثمینہ ملک صاحبہ، ان کو جیسے کورٹ میں بلایا گیا. میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے کہ جو ایک انسان کی ڈگنیٹی ہوتی ہے جس کو کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ ڈگنیفائڈ مینر سے اس کے ساتھ ڈیل ہونا چاہیے تھا، اس کو ڈگنیفائی طریقے سے ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے تھی، ان کی عزت تقریب میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی. میرے خیال سے یہ جو کچھ ثمینہ بیگ صاحبہ یا ثمینہ یاسمین کے ساتھ ہوا وہ بھی نہیں ہوا. لیکن اس کیس کے کچھ اور بھی حقائق ہیں. میں کیس کے حقائق پر ابھی بات کرتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ کمپین چلی، قاضی فائز عیسیٰ، ان کے سیکٹری ڈاکٹر محمد مشتاق، ٹھیک ہے آپ کمپین چلائیں لیکن تصویر کا اصل رخ بھی بتائیں جو اصل رخ ہے. ویسے تو کچھ ٹویٹس کیے گئے ہیں، ان ٹویٹس میں مانا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں کیا گیا. وہ مان بھی رہے ہیں کہ یہاں پہ قانون کو فالو نہیں کیا جا رہا. پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ عوام کے اربوں روپے کے فنڈ جاتے ہیں، ان کے استعمال کے لیے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سنجیدہ نہیں، وہ غیر سنجیدہ ہیں، غیر قانونی تقرریاں ہو رہی ہیں. کیا ان سے جواب دہی نہ کی جائے؟ لیکن صحافیوں والے جو ریمارکس تھے اس پر بھی میں بات کرتا چلوں کہ قاضی فیصل صاحب کو صحافیوں کے حوالے سے اس انداز سے ریمارکس نہیں دینے چاہیے تھے کہ 3-4 ہیں یا ایسے ہیں ویسے ہیں. میرے خیال سے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو گالیاں دیتا ہے، گالیوں پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یا بےہودہ قسم کی تصدیق کر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اشاروں میں بات کریں، آپ کسی کا نام نہ لیں. جب آپ نام نہیں لیں گے اور مبہم آپ کوئی ریمارکس دیں گے تو پھر انگلی سب پہ اٹھے گی، سب پہ انگلی اٹھے گی. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو لاگ میں کہا، مطلب میں ولاگ میں کہا کہ کچھ صحافی جو ہیں، مطلب ان سے ان کی جو مخالف سمت کے ہیں، وہ 2300 روپے لے کے ٹویٹس کرتے ہیں، ان کو ایک ٹویٹس کے 2300 روپے دیے جاتے ہیں. تو میں نے اس پہ اپنے ایک ولاگ میں بات بھی کی، یار ایسے بندے سے ہمیں ملوائے تو صحیح جو 2300 روپے ٹویٹس کے دیتا ہو. میں تو لینے کے لیے تیار ہوں بھائی، میں تو لینے کے لیے تیار ہوں. میں تو دن کی 20 ٹویٹس کروں گا، مجھے یہ ولاگ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی چینل میں نوکری کر کے کھجل خرابہ کرنے کی ضرورت نہیں. 2300 روپے ٹویٹ کا ہے، 20 25 30 ٹویٹس ماروں گا، ڈیلی کے 40-50 ہزار روپے کھڑا کروں گا، مہینے کا 15-20 لاکھ روپے بن جائے گا. جتنے زیادہ ٹویٹس کروں گا اتنے زیادہ پیسے بن جائیں گے. لیکن اس پہ یہ تو میں مذاق لائٹر نوٹ میں بات کر رہا ہوں. اب انہوں نے جب یہ ٹویٹ کیا کہ 2300 روپے ملتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، میرے ٹویٹ کے نیچے لکھا جاتا ہے کہ آپ 2300 روپے لیتے ہیں، اور ساتھیوں کے نیچے لکھا جاتا ہے، تو اس نے بھی بہام چھوڑ دیا. اب جو اعتراض اٹھانے والے تھے اس میں جناب وہ صحافی بھی شامل تھے. بھائی میں تو قاضی فیصل صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نشاندہی کر کے ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ لوگ ہیں گالیاں دینے والے، آپ اوپن ہینڈڈ نہ چھوڑیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں، منصب کے لیے تو اور اچھی بات نہیں.
لیکن جب ہم منصب پہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کے لیے اچھی بات نہیں، ہم جو اخلاقیات، جو معیار کسی اور کے لیے طے کر رہے ہیں، کیا ہمارے اپنے لیے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم بھی اوپن ہینڈڈ بات نہ کریں، کسی کا نام نہ لیں، بتائیں کس نے پیسے لیے، ساتھ میں ثابت بھی کریں، ساتھ میں ثابت بھی کریں نا. آپ نے کسی کے دامن پہ الزام لگا دیا، آپ نے نہیں نام لیا، آپ نے اوپن چھوڑ دیا. اب جس کا دل چاہے جس کے اوپر مرضی کہے کہ تم 2300 روپے، اب اس پہ کیا کہوں میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے. جب ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے طرف بھی دیکھنا چاہیے. اب ناظرین، یہ جو ہم نے بات کی، یہاں پہ میری بات سے کسی کے دل آزاری ہوئی تو میں یہیں پہ ٹھہر کے معذرت مانگ رہا ہوں، یہیں پہ آپ سے معذرت کرتا ہوں جس کو کوئی میری بات سے کوئی دکھ یا تکلیف پہنچی ہے. میرا کبھی مقصد کسی کو دکھ یا تکلیف دینا نہیں. اب یہ جو کیس ہے ناظرین، یہ یونیورسٹی کا، اسلامک یونیورسٹی کا، اس میں حقائق کیا ہیں؟ ٹھیک ہے آپ ٹارگٹ کریں، قاضی فائز صاحب کو ٹارگٹ کریں، لیکن حقائق پہ تو ٹارگٹ کریں، ان کے سیکرٹری مشتاق کو کریں. اب اس میں جو ثابت ہوا، جو HEC کی رپورٹ ہے، ہائر ایجوکیشن کی رپورٹ ہے، محکمہ تعلیم کی رپورٹ ہے، کہ یہ جو ریئیکٹر ہیں خاتون سمینہ بیگ، جن کی میڈیکل رپورٹ میں بھی 2 مختلف نام تھے، سمینہ یاسمین اور سمینہ ملک، اور وہاں سے میڈیکل رپورٹ پیمز ہاسپٹل سے بنوا کے لے کے آئیں. اب کیا آپ ناظرین دیکھنے والے اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ایک ریئیکٹر ہے یونیورسٹی کی، اس کی 6 سے 7 لاکھ روپے تنخواہ ہے، پرکس ہیں، پریولیج ہیں، اس کو بخار ہو جائے، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کیا وہ اپنا چیک اپ کرانے کے لیے پیمز ہاسپٹل میں جائے گی، پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل میں، یا اتنا تنخواہ لینے والا کوئی عہدے پہ بیٹھا شخص جو ہے کسی اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے گا؟ بتائیں. اور اس میں نام بھی 2 ہوں میڈیکل رپورٹس کے اوپر، تو شک کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی بیماری بہانہ ہے. کیونکہ HEC کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب بھی اجلاس ہوا، ریئیکٹر اسلامک یونیورسٹی کو بلایا گیا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ علیل ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ نہیں آ سکتی. کبھی وہ سر کی بیماری کا بتایا کہ وہ سر میں جو درد ہوتا ہے، کبھی بتایا کہ BP بڑا ہائی ہے. اور اسی طریقے سے جو مینڈیٹری میٹنگ یونیورسٹی کی ہونی چاہیے اس میں بھی شرکت نہیں کرتے. اور اس میں HEC اور حکومت نے بتایا کہ ایک کانٹریکٹ پہ رکھے گئے شخص کو وائس پریزیڈنٹ یونیورسٹی کا لگایا گیا، اور پھر اس کو غیر قانونی طریقے سے لگایا گیا یونیورسٹی کا قائم مقام صدر. اور اس بات کو ایڈمٹ کیا HEC نے، وزارت تعلیم نے، کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ پہلے وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پہ تقرری ہوئی اور پھر صدر کے عہدے پہ تقرری ہوئی، یہ سب کچھ غلط ہوا ہے. تو کیا عوام کے اربوں روپے، کروڑوں روپے جس یونیورسٹی پہ خرچ ہو رہے ہیں، کیا وہاں پہ یہ سب کچھ چلنے دیا جائے؟ کیا وہاں پہ اعلیٰ عہدے پہ بیٹھے جو ریئیکٹر ہیں، یا جو بھی ریئیکٹر، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، کیا اس سے نہ پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اور پھر جب ان سے معلومات مانگی جائیں اس پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے سربراہ سے کہ آپ کو 2022 ملین روپے حکومت دیتی ہے، آپ حکومت کو بتائیں، حکومت ان سے پوچھے، HEC ان سے پوچھے کہ آپ کے پاس کتنی اسامیاں خالی ہیں، تو کیا وہ اس یونیورسٹی کے عہدے پہ بیٹھا شخص جو ہے وہ معلومات دینے سے انکار کر سکتا ہے؟ اور پھر جھوٹ بولا جائے سپریم کورٹ میں کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے جواب دیں، اس لیے نہیں کیونکہ ہماری یونیورسٹی پبلک سیکٹر سے تعلق نہیں رکھتی، ہم تو اٹانومس باڈی ہیں. اور HEC اور حکومت آ کے ایڈمٹ کرے کہ اسلامک یونیورسٹی جو ہے وہ اٹانومس نہیں ہے، وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے، سرکار کی یونیورسٹی ہے، سرکار کے بنے قانون کے تحت بنی یونیورسٹی ہے، اس کو فنڈ حکومت کرتی ہے. کچھ فنڈنگ باہر سے بھی ہوتی ہے لیکن میجر پورشن، میجر فنڈنگ حکومت کرتی ہے. تو ایسے جھوٹ بولنے کے اوپر کیا ایکشن نہ لیا جائے؟ تو یہ سارا ناظرین کیس تھا، لیکن اس کو کیا سے کیا بنا دیا. اور قاضی فیصل صاحب نے ایک امر عدالت میں کہا کہ یہ جو صحافی یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو سیاسی خبریں تو چاہیے، اس قسم کے جو تعلیمی اداروں میں مستقل VCs نہیں ہے، مستقل ریئیکٹرز نہیں ہیں، رجسٹرار نہیں ہیں، ایگزامینر نہیں ہے، یہ خبریں نہیں چلائیں گے
باقی میرے ریمارکس پہ سیاسی خبروں کے اوپر ویلاگ کر دیں گے اور رپورٹنگ کر دیں گے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین. اللہ حافظ.